बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर कबल कौम से खिताब किया, जो आपने सुना। इमरान खान साहब ने बड़े ऐलानात किए हैं। कहा है कि 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल जो है वो हम सस्ता कर रहे हैं। अगरचे आलमी मार्केट में जो है वो उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, बिलखुसूस ये रूस और यूक्रेन का जो तनाज़ा हुआ। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो बिजली की कीमतें हैं उसमें भी 5 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो कमी की जा रही है। और ये कमी उन्होंने कहा है कि ये बजट तक रहेगी, यानी अब बजट तक न पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, ना ही बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। इमरान खान साहब ने अपने खिताब में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जिक्र किया है। माजी की जो हुकूमतें हैं उनके बारे में कहा कि उन्होंने आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं अपनाई, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है। उनका इशारा था उनके हालिया दौरे चीन और दौरे रूस के हवाले से। साथ साथ जो पेका ऑर्डिनेंस है, पेका ऑर्डिनेंस के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उसका दिफा करते हुए नजर आए और उन्होंने बहुत सारा मलबा मीडिया हाउसेस के ऊपर डाला है और कहा है कि भाई ये कोई आज़ादाना सहाफ़त नहीं है, बल्कि उन्होंने इसमें ब्लैकमेलर के लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए, मीडिया के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जैसा कि वो कोई ख़ास एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो खबरें शाया हुई उनका भी जिक्र किया और कहा गया कि उन्हें किस तरीके से निशाना बनाया गया। साथ साथ बिलखुसूस जिक्र किया उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की, जिस वक्त तकर्री की जा रही थी, इंतखाब किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 3 बड़े अखबारात के अंदर ये खबर शाया हुई कि ये इंतखाब जो है वो किसी मेरिट या अहलियत की बुनियाद पे नहीं, बल्कि ये जादू टूने और सितारों की जो इल्म है उसकी बुनियाद पे किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने खिताब में जो माशी पॉलिसीज़ हैं, जो महंगाई के अदाद शुमार हैं, वो भी बयान किए हैं। दावा किया है कि महंगाई उनके दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे हुकूमत के मुकाबले में कम है। साथ साथ जो माशी इशारिये हैं वो भी इमरान खान साहब कहते हैं कि वो मस्बत हैं, लेकिन उनकी हुकूमत के खिलाफ एक महंगाई का और जो बैड गवर्नेंस या नाअहली का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साथ साथ बाज़ और मराहत का ऐलान भी किया है उन्होंने। IT सेक्टर के हवाले से भी जो 100% जो है कहा है कि टैक्स छूट जो है वो दी जा रही है और कहा है कि हुकूमत जो है वो और भी इस तरीके के मजीद इकदाम कर रही हैं। एहसास प्रोग्राम जो कि 12,000 रुपये फ़ी घराना जो मिला करता था, अब उसकी जो अमाउंट है वो भी बढ़ा के 14,000 रुपये कर दी गई है। अब ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ये ऐलानात एक ऐसे मौके पर जबकि उनके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च गुज़िश्ता रोज़ कराची से शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब से बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ें, इस्तीफ़ा दें, वरना उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। तो अपोजिशन सड़कों पर है, दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो ड्राइंग रूम की सियासत में भी अपने पत्ते खेल रही है। शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब, ये सब एक दूसरे से मशावरत कर रहे हैं। दावा कर रही है अपोजिशन के वो न सिर्फ ये कि इत्तेहादियों के साथ राब्ते में है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे अरकान जो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ पर अब अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, अपोजिशन उनके साथ भी राब्ते में है और वो कहती है कि होमवर्क कर रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और अब इमरान खान साहब का जाना ठहर गया है। तो अब इमरान खान साहब के ये जो ऐलानात है, क्या वो उसी अपोजिशन के दबाव का नतीजा है जो महंगाई का एक बयानिया अपोजिशन लेकर चल रही है, सड़कों पर भी हुकूमत के खिलाफ है, साथ साथ जो है वो पार्लिमान के अंदर भी हुकूमत के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद के लिए होमवर्क कर रही है। तो ये जो आज के ऐलानात हैं इसके ऊपर हम बाद में तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे कल अपने आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर भी। लेकिन आज जो है जो तहरीक अदम एतमाद और अपोजिशन का जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से गुफ्तगू का फोकस रखेंगे अपनी डिस्कशन में। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मोहतरम जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मोहतरम राना तनवीर साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद न्याजी साहब, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा। फैसल करीम कुंडी साहब, आप बिलावल भुट्टो साहब के साथ रवां दवा हैं। कल से पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है, वो कहते हैं जी असम्बलियाँ तोड़े, इस्तीफा दे और नए इंतखाबात की तरफ आए, मुकाबला करें। तो कितने पुरएतमाद हैं आप इस मोमेंटम के साथ जो कल से पीपल्स पार्टी लेकर चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हाफिज साहब, आप कराची में भी थे जब लॉन्ग शुरू कर दिन पहले हमारी जब जॉइंट एक्शन कमेटी
के साथ मीटिंग की, चेयरमैन बिलावल साहब की, आप भी उसका हिस्सा थे और हम बड़े बोले हमारा देखें कल जिस तरीके से कराची से लेके बदीन तक लोगों ने वाजाना उसका इस्तेमाल किया, वो सबके सामने था। आपकी मीडिया ने दिखाया। आज हैदराबाद में, अब मतियारी में, और अभी हम हालत की तरफ जा रहे हैं, जो लोगों का जोश और वलवला है और जिस तरीके से वो आ रहे हैं, वो ये नहीं देखें। आज 3 साल की हुकूमत हो गए, आज आप देखें कि जिस तरीके से महंगाई ने की चक्की में लोग पीसे हुए हैं, महंगाई के बावजूद जो है लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी, पेंशन नहीं बढ़ी, लोगों को सहूलियात नहीं मिली। उस वजह से लोग जो है इस वक्त हमारे साथ एक बहुत बड़ा काफिला जो है वो रवाज करवाना है इस्लामाबाद की तरफ। जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत के वो तर्जुमान है जो कि मैं समझता हूँ कि अमजद साहब तो शायद जो है वो तो रहेंगे अपनी पार्टी में, जो इनके तर्जुमान है ये एडहॉक का ही है। इनकी जो है नौकरी खत्म होनी है और इन्होंने चले जाना है, इसलिए वो इस किस्म की बचगाना बातें करें कि हमने लोग भेजने हैं। आपने अगर लोग भेजने हैं तो शामूद कुरैशी सिंध में भटक रहा है और जो है उनके साथ अली जैदी से भटक रहे हैं, उनके लिए कुछ लोग भेज दे, उनको कोई रेस्क्यू कर दे। हमें जरूरत नहीं, हम आवाम का समंदर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के तरफ लेके आ रहे हैं। और जिस तरह चेयरमैन बिलावल ने कहा है कि वज़ीर आज़म जो है हर इलेक्शन का ऐलान करें, वरना हम एक जमहूरी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे और अदम एतमाद के तरीके से इस हुकूमत का जो है वो खत्म करेगा। कुंडी साहब वो कहते हैं बल्ला उठा लिया है इमरान खान साहब ने सिंध के लिए, और जरदारी साहब फिक्र करें, हम 15 साल का हिसाब लेने के लिए आ रहे हैं, जो शाह महमूद साहब का आपने जिक्र किया। देखिए, शाहमूद साहब मुख्तलिफ सियासी जमातों में रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के हिसाब किताब लेते रहे हैं, वो पहले अपने हिसाब किताब दें। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि नैब आपके साथ है, FIA आपके साथ है, एंटी करप्शन आपके साथ है, सारी इदारे आपके साथ हैं, तो आप करें ना हिसाब, किसने आपको रोका है? आप तो कह रहे थे जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम कड़ा एहतसाब करेंगे। आप अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमें सजा दें, फांसी चढ़ा दें। लेकिन जो करप्शन की दास्तान है आप लोगों की, PTI के दोस्तों की आई है, खैबर पख्तूनख्वा में तो एहतसाब का निजाम बंद कर दिया है, तो ये चीजें जो आपके उस पे आई है तो पहले आप उसको तो हिसाब दें। हम अगर गलत है, आपने तो कहा था ये गलत है, आपने बताया कि 3-4 साल दौर में और उधर PPK में आपको कितना टाइम हो गया, आपने कितने लोगों को सजा दिलवाई है? करप्ट कहना है, चोर कहना, डाकू कहना, ये चीजें गलत है। जब हम आप लोगों को कहलवाते हैं फिर आप FIA से लोगों के घरों में छापे मरवाते हैं, ये छापे मारो हमारे खिलाफ जो है इन्होंने जबान जो है बोले हैं। आपके चैनल के साथ क्या किया है आप मुझे बताएं। यही मीडिया थी जो खाली कुर्सियां नहीं दिखाती थी और सिर्फ इमरान खान को दिखाते थे। आज उस मीडिया के साथ वो क्या कर रहा है? आज कहते हैं सोशल मीडिया बंद होनी चाहिए, आज मीडिया की आवाज बंद, मतलब ये कहते हैं कि जो शख्स भी बोले उसकी जबान बंद होनी चाहिए। ये जमहूरियत से होती नहीं है। आपने इससे मीडिया को इस्तेमाल किया, आपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, आज उन्हीं के खिलाफ आप खड़े हुए। आप बताएं कि मौसम बेग साहब कितने नजदीक थे इमरान खान साहब के, और आप देखें जो जो लोग भी उनके साथ उन्होंने जो है नजदीक और उनके साथ जो है उनको सपोर्ट किया, उनके साथ इमरान खान साहब ने जो किया वो समझ के सामने है। राणा साहब, ये कुंडी साहब अब मार्च में शामिल हैं, वो पब्लिक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। आज बिलावल साहब ने कहा जी इस्तीफा दें वरना हम तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। फिर आपका मार्च भी तैयार है, यानी इस पीपल्स पार्टी के मार्च के बाद PDM का भी। पब्लिक प्रेशर और जो दूसरा पार्लिमानी प्रेशर आपने बिल्ड किया है, उसके असरात आपको नजर आ रहे हैं? हुकूमत की सफ़ों में परेशानी आपको नजर आ रही है? क्योंकि बिलावल साहब से हम मिले, वो कहते हैं जी जिस दिन से ये बात हुई है वो गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं इमरान खान साहब। देखिए हाफिज साहब, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आजकल ये जो PTI वाले लोग हैं, उनसे, उनके चेहरों से, उनके बयानात से, उनके लहजे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से एक पैनिक और खौफ नज़र आता है। वो खौफ ज़्यादा जिस तरह नहीं होते, खौफ ज़्यादा हुए हुए हैं। इनकी रंगत देखें, मैं आप भी इनको अंदाज़ा कर रहे होंगे, जो जो पहले इनकी बातें होती थी, जो मिनिस्टर्स की, तर्जुमानों की, वो अब बिल्कुल डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज है। तो जब इस किस्म की हालत हो तो डेफिनेटली कोई गलतियां नहीं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो रेडिकुलस एक मस्खरापन होता है बाज में, और बाज में बचगाना होता है, बाज में बेवकूफाना बातें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब तो लोग भी देख रहे हैं कि ये बयानात किस किस्म के देते हैं। तो ये जब हुकूमतें जाने वाली होती है, आप तो उठाएं, हिस्ट्री पूरी देखें। जब अयूब खान के ज़माने से लेके जब भी हुकूमतें जाने वाली होती हैं, उनके बयानात इसी किस्म के होते हैं, और इसी तरह वो कुर्सी बड़ी मजबूत है, फिर वो कहते हैं हम नहीं जा सकते, हम कोई बड़ा शब खून मारेंगे, हमारे पास पता नहीं आखिरी तुरब का पता है।
تو یہ باتیں اب نشاندہی کر رہی ہیں کہ اب یہ جانے والے ہیں، اپنے پاؤں ان کے اکھڑ چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سیاسی اور جمہوری لوگ ہیں جو کہ نہیں ہیں یا الیکشنوں کے ذریعے آئے ہیں، لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے، تو لوگوں کی خواہشات، یہ ایک پارلیمانی نظام میں سب سے پہلے تو جو ویلیوز ہوتی ہیں پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اور جب لوگوں میں ریزنٹمنٹ پائی جائے، بے چینی پائی جائے، بیزار ہوں لوگ، آپ ڈلیور نہ کر پا رہے ہوں، تو آپ کو ایک فریش مینڈیٹ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک جہاں بھی پارلیمانی نظام ہے وہاں کے یہ ایکسیپٹڈ نارمز ہیں۔ لیکن یہ تو خیر پولیٹیکل کیا، جمہوری کیا، یہ تو ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہے۔ جس طرح ابھی کنڈی صاحب نے کہا، ہر وہ زبان دبانا چاہتے ہیں جو ان کے خلاف یہ تنقید کرے یا ان کی پالیسی کے متعلق کرٹیسزم لائے۔ اب ٹائم یہاں تک پہنچ گیا کہ ساری قوم بیزار ہے، اپوزیشن اب ان کی آواز بن کے باہر نکلی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہتر، یہ جو بلاول صاحب نے کہا، یہ انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ بھائی آپ ریزائن کریں یا اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور ایک فریش مینڈیٹ کے لیے چلے جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور آپ بڑے پاپولر ہیں، آپ کے جلسے بڑے ہیں، جس طرح آج وہ بات ہو رہی ہے کہ سندھ میں انہوں نے بھی شروع کیا ہے۔ ویسے میں نے ٹی وی دیکھا ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کا تو وہ دکھا رہے ہیں بلاول صاحب کا جو پبلک گیدرنگ ہے، لیکن ان کی جو پی ٹی آئی کی گیدرنگ ہے وہ نہیں دکھا رہے وہاں پہ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ پتہ مجھے چلے کہ کتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہ محمود صاحب ہے، حسب عادت بیزار سی ان کی تقریر ہوتی، بیزاری جہاں بھی کریں، چاہے اسمبلی میں کریں، باہر کریں، وہ بناوٹی قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بناوٹی قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا لہجہ بناوٹی ہوتا ہے، اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، چاہے ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوں یا باہر ان کی باتیں سن رہے ہو۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ بندے آپ کو بھیجیں، یہ روایتی قسم کے بیانات، یہ ٹریڈیشنل ہے نا، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بندے ہم بھیج دیں، یہ ہمیشہ بات ہوتی ہے۔ اپوزیشن کے پاس بندے نہیں ہیں، بندے ہم بھیج دیں۔ بھائی بندے تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس، آپ نے جہاں بھی الیکشن لڑے لوگ آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، جوڑیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دیتے ہیں، آپ جہاں سروے کریں آپ کا گراف نیچے جا چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے، وہ پوائنٹ نہ لائیں جہاں پہ لوگ ان کے گریبان پکڑ رہے ہوں اور ان کو کرسی سے نیچے اتار رہے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خطرناک ٹائم ہوگا، وہ نہیں آنا چاہیے۔ میں امجد نیازی صاحب، رانا صاحب پولیٹیکل بھی اور بندے کنڈی صاحب جی پولیٹیکل ہونے کے میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جی سسٹم کو چلنے دیں اور سسٹم کے لیے فیصلے، پولیٹیکل فیصلے کریں، جمہوری فیصلے کریں۔ یہ جو آپ کے پاس لگتا ہے نا کہ بڑی طاقت ہے، ٹھیک، انتظامیہ آپ کے پاس ہے، ادارے آپ کے پاس ہیں، ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، پولیس آپ کے پاس ہے، نیب آپ نے کنٹرول کی ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں کبھی بھی نیچے سے سرکتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ تو یہ ہوش کے ناخن لیں اور سسٹم کے لیے آگے بڑھنے کے لیے یہ فیصلے کریں جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے، چھوڑ دیں۔ امجد نیازی اس میں صاحب، کون وہ سی بات رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، کنڈی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ بات مانیں، استعفیٰ دیں، اسمبلیاں ڈیزالو کریں، فریش الیکشن کی طرف جائیں، اچھے کام کیے ہوں گے لوگ آپ کو منتخب کر لیں گے، نہیں کیے ہوں گے آپ اپوزیشن میں چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، ملک کو جنہوں نے لوٹا ہے وہ ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ ہم استعفیٰ دے دیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، جنہوں نے اپنے کاروبار تو بڑھائے اور ملک کی اکانومی کو تباہ کیا، ادارے تباہ کیے اور ملک مکا کی سیاست کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، آج انہی کی وجہ سے تو پاکستان میں مشکلات آئی ہیں، وہی ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ ہم استعفیٰ دے دیں۔ بابا کس بات پر استعفیٰ دیں؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ کیا ہمارے اراکین اسمبلی نے ہمیں چھوڑا ہے، اتحادیوں نے چھوڑا ہے؟ کوئی تو وجہ ہو۔ آج بھی الحمدللہ تمام پارلیمنٹیرین، تمام اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور اکثریت کی بنیاد پہ ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی اکثریت ہے تو جی آیا نو، ابھی کل کا بجائے آج اپنی، میں سمجھتا ہوں سبمٹ کرائیں، اپنا موشن لے کے آئیں، ریزولوشن لے کے آئیں، جو لے کے آنا چاہتے ہیں، اور ہم نے کوئی ان کو روکا نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اگر اور آپ وہاں کے پہ بھی کچھ ان کو ارکان پتہ چل اسمبلی، جائے گا امجد کہ صاحب، کتنے کچھ پانی میں ہیں ارکان یہ۔ اسمبلی الگ ہو جائیں یا اتحادی الگ ہو جائیں تو پھر جواز بنتا ہے، اس سے پہلے کوئی جواز نہیں ہے۔ اس سے کیا، میرے پہلے بتائیں،
آج الحمدللہ دنیا کی جتنی بڑی معیشت ناپنے والے جو ادارے ہیں وہ آپ کے بارے میں جو کچھ بتا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ الحمدللہ آفٹر ڈیکیڈز جو ہے 2 ڈیکیڈز آپ ایک ٹریک پہ آئے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ زبردست ہے، اور ایشیا میں تیز ترین جو امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اور آج الحمدللہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، لارج مینوفیکچرنگ جو آپ کے وہ انڈسٹری ہے وہ آج بوم کر رہے ہیں۔ آج مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا جو انڈیکیٹر جو اکانومی کے حوالے سے ہو۔ ہاں مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں دنیا میں جب کورونا کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو آیا، پھر ابھی جو ریسنٹلی خطے کے اندر جو رشیا اور یوکرین کے اندر جو معاملات بنے ہیں اس سے پیٹرولیم مصنوعات آج جو ہے وہ 106 105 پہ جو ہے وہ کر رہی ہے، فلیکچویٹ کر رہی ہے، اور اس سے تو دیکھیں آپ انٹرنیشنل لیول پہ باؤنڈ ہے، جہاں پام آئل جو صاحب ہے وہ اتحادی 3 گنا انٹیکٹ بڑھ ہے آپ چکا کے ہو۔ ساتھ، مطلب کہیں جا نہیں رہے، اتحادی بالکل ساتھ ہیں، چاہے کاف ہو چاہے MKM ہو؟ حافظ صاحب مجھے کوئی کسی اتحادی کا بیان دکھا دیں جس نے کہا ہو کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے، نہیں، کوئی آج بھی ایک کا خالد بتا دیں، مقبول صاحب کوئی نے کہا ایک کہ کی تحریک عدم اسٹیٹمنٹ دیں۔ اعتماد پہ کس کا ساتھ دیں گے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن حکومت کو سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے مجھے مہنگائی یہ کی۔ بتائیں نا حافظ صاحب، انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ہم نے گورنمنٹ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، یہ تو بتا ٹھیک دیں نا، یہ تو کوئی ٹھیک اسٹیٹمنٹ ہے تو بتا دیں۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، فیصل کریم کنڈی صاحب، رانا تنویر صاحب اور امجد نیازی صاحب میرے مہمان ہیں۔ کنڈی صاحب، یہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، نہ کوئی اتحادی الگ ہوا، نہ ہمارے اراکین نے ساتھ چھوڑا ہے، ہم کس بنیاد پہ حکومت چھوڑ دیں؟ دیکھیں حافظ صاحب، جب سینٹ کا الیکشن تھا اس وقت بھی ہمارے PTI کے دوست یہی کہہ رہے تھے کہ جی نہیں اتحادیوں نے چھوڑا ہے، نہ ہمارے مینیجر نے چھوڑا ہے، اور اپوزیشن کا سینٹر اسلام آباد سے منتخب ہوا۔ اب دیکھیں کوئی تو ایسے نہیں کہے گا کہ میں چھوڑ کے جاؤں، جب ووٹ ہوگا، عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، جمع ہوگی، ووٹنگ ہوگی، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ جی کس نے چھوڑا کس نے چھوڑا۔ اگر یہ پریشان نہیں ہے تو پھر بتائیں نا کہ کبھی چیئرمین سینٹ کو سنیں، وزیر اعظم بھی لاہور جا رہے ہیں، باقی وہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کیوں لوگوں کے مطلب ہے کہ پاؤں پڑنا شروع ہو گئے ہیں؟ تو پھر ان کو چاہیے کہ پاؤں نہ پڑیں، پھر بڑے سکون سے کریں۔ آپ ان کے ترجمانوں کو دیکھیں جو ان کے پاس ہیں، وہ بوکلاٹ کا شکار ہیں، ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اور ہم تو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک ایک جمہوری طریقہ ہے، جو ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، عدم اعتماد کی تحریک آتی رہتی ہیں، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی رہتی ہیں، تو یہ چیز تو جو ہے، اور ناکامی ہوتی رہتی ہے، یہ بات نہیں کہ ناکامی نہیں ہوتی، ناکامی کتنے ہوتی ہے، کانفیڈنٹ کامیابی ہے ہوتی کنڈی رہتی ہے۔ صاحب یہ نمبر گیمز کے حوالے سے جو آپ کے رابطے ہوئے ہیں، جو اب ملاقاتیں کاف لیگ کے ساتھ بھی، باقی بھی اتحادیوں سے بھی، اعتماد آپ کا کہاں پہ ہے؟ اعتماد تو آپ ہمارا دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم 100% اعتماد میں ہے کہ ہم اپنے اپوزیشن جماعت کے ساتھ مل کر جو ہے عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے۔ وقت اور ٹائم کا تعین اپوزیشن نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم کامیاب کر کے دیں گے۔ اور وہ جلدی ہوگا کنڈی صاحب، زیادہ دیر نہیں ہے اس میں؟ انشاءاللہ عید سے پہلے ہم آپ کو عید کرا کے دیں گے۔ اچھا چلے جی، رانا صاحب آپ کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں عید سے پہلے عید کرا کے دیں گے۔ آج شجاع صاحب نے کہا ہم نے 3 سوال شہباز شریف صاحب کو بھیجے ہیں، ان کے جواب کا انتظار ہے، تو وہ سوال کون سے ہیں؟ یہ امجد خان صاحب کو بتا دیں نا کہ ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ہمیں سوالات بھیج رہے ہیں اور اس کا جواب مانگ رہے ہیں، تو اگر ہم نے کوئی جواب مثبت دے دیا تو پھر یہ مان جائیں گے کہ وہ ان کو چھوڑ گئے۔ کہنے کا تو مقصد ہے دے کہ دیں، آپ امجد کو خان کس نے روکا ہے؟ آپ بے چین نہ ہو، آپ ہم تو نہیں تھوڑے روک دن انتظار کر رہے آپ ہیں، آپ 2-4 دن اور رہ لیں اسلام آباد میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ میاں علی جانے والے ہیں مستقل۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ کون سا ہمیں MNA چھوڑ گیا ہے، کون سا ہمیں اتحادی چھوڑ گیا ہے۔ اب کوئی بھی اتحادی، اب کیا ہے، ان کو کوئی انہوں نے کوئی بندوق چلانی ہے یا فائر کرنا ہے انہوں نے کوئی؟ بھائی وہ کہتا ہے کہ ہم ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہ PML-Q کا ان کی لیڈرشپ کا بیانات ان دنوں میں آئے ہیں کہ یہ لوگوں کے مسئلے حل کریں، لوگوں کا بہت برا حال ہے، گورننس بہتر کریں، اور ہم ان کے ان معاملات میں بالکل مطمئن نہیں ہیں حکومت سے۔
یہ آپ کے اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ جو MQM والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم فیصلہ کریں گے، تحریک عدم اعتماد گورنمنٹ کے خلاف کامیاب کے چانسز ہیں، برائٹ چانسز، آج میں نے ان کا بیان پڑھا ہے کہ وہ کامیاب ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں جی ہمارے کچھ تحفظات ہیں کہ روسی یہ جو سیاست چل رہی ہیں، اور اگر اس کا ہمیں جواب مل جائے تو ہم بالکل چھوڑنے کو تیار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک فروئی سی باتیں ہیں، جو ہونا ہے وہ ہونے ہو کے رہنا ہے۔ ان کے ممبرز اپنے چھوڑ چکے ہیں اور بالکل چھوڑ چکے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اور جس دن یہ ہوگا دیکھیں گے کہ لائنیں لگی ہوں گی، کیونکہ وہ کس طرح ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آج میں نے پڑھا تھا کتنے 51 لوگ جو رانا لوگ صاحب ہیں، کنفرم آپ سمجھتے ہیں اب آپ کے اتنے کنفرم لوگ اب آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ 30-35 بندے ان کے ہمارے ساتھ بڑی دیر سے، سال ڈیڑھ سے رابطے میں ہیں۔ اب 25 کے قریب تو بالکل اوپن ہے، لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں، میں آج ان اخبار میں پڑھی 51 لوگ وہ ہیں جو ان کے نہیں ہیں، ان کے نام آئے ہیں سب کے، کہ 51 لوگ جو ہیں ان کی پارٹی میں وہ مانگے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ مانگے ہوئے لوگ تو چلے جاتے ہیں واپس جہاں جہاں سے آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کیا میرے خیال سے بحث تو نہیں ہو سکتی، یہ لگے ہوئے ہیں، اچھے ان کو شریف آدمی ہیں، ان کو یہی کرنا چاہیے کہ یہ پارٹی میں ہیں رانا اور صاحب اس ہیں، پہ ریجیڈیٹی ہے نون لیگ کے اندر کہ پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر؟ میری بات سنیں نا، امجد خان میاں والی سے بھی ہیں، نیازی بھی ہیں، اور پھر سب کو چاہے آخر میں چھوڑیں گے نا، شروع میں تو نہیں چھوڑتے یہ۔ تو آپ نے کیا پوچھا؟ میں کہ پرویز الہی صاحب والے معاملے پہ ڈیڈ لاک ہے کوئی کہ اپنا حافظ صاحب، میں تھوڑی سی حافظ صاحب، جی جی رانا جی صاحب میرے لیے محترم ہیں، اقتدار آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے یہ رات اندھیرے سورج آپ کو طلوع کریڈٹ ہوتا ہے۔ دے رہے ہیں نا، انہوں نے کہا ہم پہلے کوئی چھوڑنے وقت والوں میں نہیں ہوں گے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں پہلے نہیں، چھوڑنے ہم والوں میں نہیں آخری ہوں گے، چھوڑنے نیازی والوں میں سے نہیں ہیں۔ میری بات سنیں نا، ہم نے کوئی اقتدار کے لیے نہیں لگایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے نہ کبھی کسی کو راستے میں چھوڑا ہے، اور عمران خان تو میرا بھائی بھی ہے، میرا لیڈر بھی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ ان کے ساتھ جو تعلق ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی ہمارے MNAs ہیں، جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں، وہ انٹیکٹ کھڑے ہیں۔ ہاں، سیکنڈلی ایک اور بات کر دوں کہ اس دور کے اندر کوئی بھی عمران خان کو جو چھوڑے گا، اس کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو جائے گی، اور یہ سارے پارلیمنٹرین جانتے ہیں، اور اسی لیے ٹھیک ہے یہ اپنے دعوے کرتے وہ رہے، تو ہم دعویٰ اپوزیشن تو ہم بھی کہتی ہے کر جو سکتے عمران ہیں کہ خان کے بہت ساتھ سارے، جڑا رہے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کا اپنا خیال ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو جو ان کا بیگ ہے نا وہ بہت بھاری ہے، اور آج جو میں نے پہلے کہا کہ کیسز تو ان پہ ہے نا، ہمارے پہ تو کوئی کیس نہیں ہے، نہ ہم ڈرنے والوں میں سے ہیں، نہ ہمیں کوئی خوفزدہ ہے، خوف ہے کسی بات کا، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ اپنا خطرہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے MNAs جو ہیں وہ ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، ایسے نہ ہو کہ ہمارے توڑتے توڑتے اپنے نہ گواہ بیٹھے، تو یہ بھی ان کو اچھا، آپ پتہ بھی ان ہونا کے چاہیے MNAs کے کہ ساتھ رابطے میں ہیں نیازی صاحب؟ آپ بھی نہیں، رابطے میں ہیں؟ ہم میری بات سنیں نا حافظ صاحب، ہم تو شفافیت پہ یقین رکھتے، اور ہم تو چھانگا مانگا کی پالیٹکس پہ یقین نہیں رکھتے، اور نہ رکھنے ان کا ڈے ون سے، جو اگر 85 سے لے کے آج تک ان کی پالیٹکس دیکھ لیں تو ہمیشہ سے انہوں نے جو ہے وہ یہی پالیٹکس کی ہے، خرید و فروخت کی۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم اگر حق اور سچ پہ ہیں، ہم نے پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے لیے کام کیا ہے، تو یقیناً ہمیں پھر اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ انہوں نے اگر پاکستان کے لیے کام کیا تو وہ مجھے بتا دیں، سوائے پاناما میں نام آئے، دبئی ٹاورز میں ان کے نام آئے، کون سا سکینڈل ہے جس میں کرپشن کیسز ان کے نہ کھلے؟ مقصود اپنا چپڑاسی بچتا تھا، وہ بھی آ گیا، اب کس کا نام لے؟ جو تو میں اگر میں رانا طویل ایک صاحب سے لسٹ ذرا ہے، پرویز صاحب والی پوچھ تو لوں ڈرنا بات تو کہ ان کو رانا صاحب، چاہیے، خدا سے بھی ڈرنا چاہیے اور قوم سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اچھا چلے یہ انہوں نے نا اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے جس نے بڑی مشکلوں سے اس پاکستان کو بنایا ہے، رانا اور اس صاحب کی پہلے تو یہ سالمیت امجد کے نیازی لیے اور صاحب اس پہ آپ کی کامنٹ کر دیں، پھر وہ پرویز الہی حفاظت کے صاحب والا لیے سوال اپنے یہ کہ کیا 75,000 کوئی جوان جو ریجیڈیٹی ہے ہے قربان پرویز کیے۔ الہی صاحب کو چیف منسٹر بنانے کے مجھے لیے، یا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی آج چھٹی کے لیے؟ جو جی آپ نے رانا کہا صاحب، کہ کمنٹ کر
امجد خان، پہلے تو ان کا میں یہ کہوں گا، یہ کہتے ہیں میں نے نہیں چھوڑنا پارٹی کو، بالکل نہیں چھوڑنا انہوں نے پارٹی کو، لیکن جب پارٹی رہنا ہی نہیں، یہ پارٹی ایک مصنوعی پارٹی ہے، یہ آپ دیکھیں گے جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو یہ پارٹی نہیں رہی، میں نے یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں اسٹیٹمنٹ، نہیں رہے گی یہ پی ٹی آئی، ایسے ہی ایک آئی ہے، ایک کیا ایک ایسی عارضی سیٹ اپ تھا، لیکن ایسا نہ ران صاحب میں نے بریک لینی ہے، یہ پرویز الہی جبر صاحب کے والے ساتھ معاملے کے اوپر کیا کوئی ریجیڈیٹی ہے، یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے لیے پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر پنجاب بنانے پہ بھی راضی ہے، اگر کوئی ایسی پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتے ہیں تو؟ دیکھیں میں بتاؤں کہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں، جمہوری لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ریجڈ نہیں ہوتے، نائکوں کے مسئلے ہوتے ہیں، فلیکسیبل ہوتے ہیں، اور جہاں نیشنل انٹرسٹ ہو، جہاں ملک اور قوم کو تباہی سے بچانا ہو، جو پہلے ہی آپ کو پتا جو اشر ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی کسی انا کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، میں سمجھتا ہوں، میں نے بار بار کہا ہے کہ جو آپ پی ایم ایل کیو کی قیادت کی بات کرتے ہیں، وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، بہت لمبا سفر ہے ان کا نسل در نسل سیاست میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو قوم اور ملک کا حال ہے بنا ہوا ہے، اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کرنے، اور وہ سیاسی لوگ ہوتے وہ مثبت فیصلہ کریں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مجھے امید ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں ان کو، اور ان کے ساتھ ہم نے سفر بھی اکٹھا کیا، سیاسی جو سفر ہے 85 آن ورڈ، بیچ میں وہ علیحدہ ہو گیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تجربہ کار لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ صحیح فیصلے کریں گے، آنے والے دنوں میں سب آپ پتہ چل جائے گا۔ کوئی حیرانگی نہیں ہوگی رانا صاحب آپ کو اگر پرویز الہی صاحب شارٹ ٹرم کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں صورتحال میں؟ ابھی وہ اسپیکر ہیں ادھر، ابھی وہ وزارتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، صوبے میں ملی ہیں، اوپر ملی ہوئی ہیں، حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ سیاسی لوگ ہیں، یہ ڈپٹی پرائم منسٹر، یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، یہ ہوتا رہتا ہے، ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے، سارا کچھ ہی ہوتا رہتا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ چلتے رہے ہیں، جی تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک، یہ ران کوئی صاحب ہماری کوئی خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ ایسی ہمارے ساتھی تھے، چلے گئے، وہ نہیں ہمیں اس وقت اچھا لگا کہ بھائی نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس صورتحال نے نون لیگ کو اور کاف لیگ کو قریب کر دیا رانا صاحب؟ نہیں، پہلے ہم کون سے کوئی بہت زیادہ، خدا نخواستہ مجھے بتائیں، جو پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا رویہ ہے، یہ کسی جمہوری پارٹی جو حکومت، جو جمہوری حکومت جو بھی رہی ہے، ٹھیک اس کا رویہ اس طرح رہا، جو ابھی ٹھیک انتقامی کاروائیاں ہوئی ہیں یا جو فاشزم چلا ہے، یہ کبھی دیکھا ہے؟ یہ چیزوں کو، یہ یہ جو ایکشن ہے، یہ جو اس قسم کے جاتے ہیں، وہ دور کرتے ہیں، ہم تو ٹھیک ابھی بھی سوچتے ہیں کہ بالکل کل کو اگر یہ دوسری سائڈ پہ بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایک ایک بندہ ہے ان کا کرپشن میں دسا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے سر سے پاؤں تک، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کے بہتر ہے کہ آگے کی طرف ہمیں انتقام پہ نہیں جانا، ادارے اپنا کام ٹھیک کریں، کوئی ایسی ٹھیک بات نہیں، ہمیں اس پہ چلے نہیں میں جانا ایک چاہیے، بالکل وقفہ اگر لے ہم لوں ران سمجھتے صاحب، ہیں وقفے کے بعد آ پاکستان، کے یہ جو الیکشن کمیشن نے آرڈیننس پہ، انتخابی ضابطۂ اخلاق پہ جو تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، امجد نیازی صاحب، رانا تنویر صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ امجد نیازی صاحب، یہ الیکشن کمیشن کے نے بھی آج ایک خط لکھا ہے وزارت پارلیمانی امور کو، یہ جو آرڈیننس آپ نے دیا ہے اس کے اوپر ان کی ریزرویشن ہے، جس میں وزیروں کو بھی اجازت دے دی ہے کہ وہ جائیں الیکشن کمپین چلائیں، سب کچھ کریں، تو یہ اگین پھر ایک کنٹروورسی ہے ود الیکشن کمیشن، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کی مخالفت کر رہی ہیں کہ بیسیکلی یہ آپ ریگنگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ پہلے مرحلے میں ہار گئے کے پی کے بلدیاتی الیکشن میں۔ حافظ صاحب، اس کا تعلق کوئی ہارنے یا جیتنے سے نہیں ہے، بلکہ کوڈ آف کانڈکٹ ہے، جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، ہر ایک بندے کو یا ایک پارٹی کو جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے جو ہے وہ کمپین کرے، تو اس کے متعلق جو آرڈیننس آیا ہے تو ٹھیک ہے، انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اس کو ہماری جو لیگل فریم ورک میں جو ہے وہ ہماری لیگل ٹیم جو ہے
وہ دیکھے گی کہ اس پہ ان کے جو باتیں انہوں نے کی ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. باقی اس کا یہ کہنا کہ جی تحفظات سب کو ہوتے ہیں، ہر ایک بندے کو ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا سب کو ایگری کرنا پڑتا ہے. بھئی بعض اوقات ہوتے بھی ہیں، بعض اوقات نہیں بھی ہوتے، ہر ایک کا اپنی اپنی اوپینین ہے. لیکن اسٹیک ہولڈرز کو کانسٹیٹیوشن کے اگر حوالے سے نیسا ہو پہلے یا ساتھ میں مشاورت کریں، آپ 2 آرڈیننس لائے، یہ جو پیکا آرڈیننس آئے اس میں بھی کسی کے ساتھ مشاورت نہیں، یہ جو الیکشن والا انتخابی ضابطہ اخلاق والا اس میں بھی کسی کے ساتھ مشاورت نہیں، تو بعد کی یہ جو کنٹروورسیز ہیں کیا بہتر نہیں ہے کہ پہلے مشاورت کا عمل مکمل کر لیں؟ حافظ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پیکا کے حوالے سے بات کی کہ پیکا کے کیا ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جھوٹ کے اوپر جو ہے اپنا جو سسٹم کھڑا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ فیک نیوز کے حوالے سے تو سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ٹھیک ہم بات نے ہے۔ انتشار کی صورتحال تو نہیں پیدا ہونے دینی چاہیے. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آج کل چونکہ بہت سارے گیجٹ استعمال ہوتے ہیں، اپلیکیشنز مطلب لوگ انسٹال کر کے اس کو کسی بھی حوالے سے مذہبی حوالہ ہو یا کئی اور مسائل ہوں، صرف یہ تو نہیں دیکھنا کہ جی فیک نیوز، تو بات تو فیک نیوز کی ہو رہی ہے. آپ جیسے اینکرز کو تو سمجھنی چاہیے. رانا صاحب، یہ الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر آرڈیننس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اپوزیشن بھی تحفظ اور پھر یہ پیکا کے اوپر بھی، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے سر اس پر؟ دیکھیں آپ صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھئی رویہ، بات اصل ایشو رویے کا ہے، مطلب ایک سوچ کا ہے. یہ لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں کسی بھی سٹیک ہولڈر کو یا جو متعلقین لوگ ہوتے ہیں ان سے بیٹھ کے بات ہی نہیں کرتے. اپوزیشن لیجسلیشن ہوتا اپوزیشن کو نہیں پوچھتے. اگر الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے کوئی لاز میں کوئی امینڈمنٹس لانی ہے، کوئی اور اس پہ ریفارمز لانی ہے، تو جو سب سے بڑا اس کا سٹیک ہولڈر ہے وہ ہے الیکشن کمیشن، جس نے الیکشن کرانے. اگر میڈیا کے ساتھ، میڈیا یہ جو پیکا کی بات کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، میں نہیں سمجھتا کہ اگر انہوں نے ایک لٹ سے 100 ڈگری تک گئے تو 80-90 تک تو آپ مان جائیں گے. کوئی وہاں سے کوئی بہت ہی زیادہ جو انہوں نے ڈریکونین قسم کی چیزیں کی ہیں کہ پکڑ لو انتقام، جو جی ایک اینگولر، جو اس میں اینگولر انسٹنکٹ ہے یا اس میں ایلیمنٹ ہے، وہ نکالا جا سکتا ہے بیٹھ کے کہ جی یہ چیزیں اینگولر ہیں. ہمارے ساتھ آپ تو اس کو رانا مس صاحب یوز، بات چیت ہو رہی تھی، ہمیں تو آرڈیننس میں پتہ چلا وہ بات چیت وہیں کی وہیں رہے گی، آرڈیننس اوپر سے آ گیا. یہی کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، لیکن بندہ ٹی وی پہ جا کے دیکھتا ہے کہ انہوں نے تو کام بھی کر دیا سارا. تو ابھی جو اسپرٹ تھی اس کی الیکشن والے جو نہیں جانا، جو دوسرے لیڈران کو، وہ یہ تھا پبلک آفس ہولڈر کو وہ نہیں جائیں گے الیکشن کمپین میں، کہ اثر انداز ہوں گے. اگر پرائم منسٹر، چیف منسٹر وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، لوگوں کو، ووٹرز کو غلط وہ ایک دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انسینٹو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بیٹھ کے ایسے نہیں یہ لا بنے ہوئے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسپرٹ تھی، اس کا کوئی مقصد تھا. رانا الیکشن صاحب، میں نے ہونا پروگرام بس کنکلوڈ کرنا ہے، کنڈی صاحب سے رابطہ منقطع ہوا. مجھے شارٹلی صرف اگر یہ بتائیں، مارچ کے مہینے میں آپ کو تحریک عدم اعتماد آتی اور کامیاب ہوتی نظر آتی ہے؟ آپ کا پولیٹیکل ویژن کیا کہتا ہے سر؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں کہ ہوپ فلی، اس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ہوپ فلی، امید ہے کہ مارچ میں ہم لائیں گے. لیکن اگر اس پہ ٹائم فریم تو میں ایگزیکٹ نہیں دے سکتا کیونکہ اس پہ کام ہو رہا ہے یا دیکھ رہے ہیں کس طرح کرنا ہے. لیکن یہ میں آپ کو دوسرا جو آپ کا پارٹ ہے کہ کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالی، جب بھی آئے گی، ہفتے کو آئے، مارچ میں آئے یا آگے پیچھے ہو جائے، یہ 100% کامیاب ہوگی اللہ کے فضل سے. نیازی صاحب لاسٹ سنٹینس جی، رانا تنویر صاحب کے اعتماد کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ان کا اعتماد اپنی جگہ ہوگا، لیکن ہمیں بھی سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے، اور جتنے بھی آنریبل ممبران ہیں، اور اللہ تو سب کا ہے نا نیازی صاحب، ان کا آج بھی، اپوزیشن والوں کا بھی اللہ اتنا ہی ہے سب، اس جتنا کے آپ کا. بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بلیسنگ آف اللہ ہی سب کچھ ہے نا. ٹھیک. تو اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، کوئی چاہے بھی تو. جس کو خدا نہ چاہے وہ کوئی کیا کر سکتا ہے. تو یقیناً ہمیں اس کی ذات کی طرح رجوع رکھنا چاہیے.
ان کو مایوسی ہوگی، یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے سب۔ اچھا چلے، ہمجد نیازی صاحب، رانا تنویر صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔